अस्सलामु अलैकुम। देखिए, अभी भी सिलेबस को लेकर यानी सालाना इम्तिहान में कौन कौन से असबाक आने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म के कन्फ्यूज़न्स हैं। ये जो परेशानी आ रही है, ये असल में इसकी ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं जो है, हम उसको CBSE को ही मानते हैं। वो इस एतबार से कि सालाना इम्तिहान के लिए जो असबाक इन्होंने दिए हैं, वो ये आपके सामने हैं, जो वेबसाइट पर मौजूद हैं। ठीक है, एक बार आप ध्यान से देख लें। तनक़ीदी मज़मून, और कौन सा वाला तनक़ीदी मज़मून? उमराव जान अदा, जो कि खुर्शीदुल इस्लाम का है। मुख्तसर अफ़साना, 2 अफ़साने, सुकून की नींद और मैं वो, ये 2 अफ़साने हैं। फिर एक रपोर्ताज है जो कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ पौधे है आपकी किताब के अंदर। एक सफ़रनामा है रामलाल का, जिसका टुकड़ा जर्द पत्तों की बहार। अब नज़म के हिस्से में देखें तो जानिसार अख्तर की गज़ल है और नासिर काज़मी की, ये 2 गज़लें हैं। जब लगें ज़ख़म तो कातिल को दुआ दी जाए, ये जानिसार अख्तर की गज़ल है। ये शब ये ख्वाब व ख़याल तेरे, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे, ये नासिर काज़मी की गज़ल है। फिर 2 ही नज़में हैं। नून मीम राशिद की नज़म है ज़िंदगी से डरते हो, जिसके अंदर इंसान की जो है अहमियत को वाज़ह किया गया है कि ये कायनात चूँकि इंसान के लिए बनाई गई है, तो इंसान को क्या ये ज़ेबा देता है कि वो ज़िंदगी से डरना शुरू कर दे, उन वाक़यात से, उस घड़ी से डरना शुरू कर दे जो अभी नहीं आई है, उन बातों से डरना शुरू कर दे जो अभी पेश नहीं आई हैं। अमीक हनफ़ी की नज़म है दूसरी, मुल्क बे सहर व शाम, जिसमें एक ऐसे मुल्क का ज़िक्र किया गया जहाँ न सुबह होती है न शाम होती है। असल में हल्का फुल्का तंज़ है, ताना है कि हम अब ऐसे हो गए हैं कि सुबह हमारी बिस्तर में गुज़र रही है, सूरज निकलने का खूबसूरत जो मंज़र है वो हमारा बिस्तरों में गुज़र जाता है, और शामें दफ्तर में गुज़र रही हैं। ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करते करते इतना उलझ गए हैं, ख्वाहिशात बढ़ती चली जा रही हैं, और अपने दिल के सुकून के लिए, रूह के सुकून के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ये 2 नज़में हैं। इसके अलावा उर्दू अदब की तारीख़ में ये 4 चीज़ें हैं। उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा, फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात, तरक्की पसंद तहरीक और अलीगढ़ तहरीक। चारों में से 2 भी पूछे जा सकते हैं, और कहा जा सकता है किसी एक पर नोट लिखे। 3 भी दिए जा सकते हैं, और 4 या 5 नंबर में नोट लिखवाया जा सकता है। इसके अलावा जो ग्रामर है, कवायद, इस पर हम रिवीजन के जो पहले दोनों वीडियोज़ हैं वो कवायद पर हैं। इनसे भी 2-2 नंबर के 2-3 सवाल पूछे जा सकते हैं। बार बार बच्चे सवाल कर रहे हैं कौन सा सवाल कितने नंबर का आएगा, तो देखो भाई, एक आध सवाल तो इस तरह आ सकता है जो 3-4 असनाफ ऊपर दी गई हैं, मसलन तनक़ीदी मज़मून है, अफ़साना है, या गज़ल है, नज़म है, ये 4 दे दी और कह दिया कि किसी एक पर नोट लिखें 4 नंबर में, मिसाल के तौर पर, या 5 नंबर में। या इसी तरह नज़म का मरकज़ी ख़याल आम तौर पर ज़रूर आता है 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर में। मसलन ज़िंदगी से डरते हो नज़म का मरकज़ी ख़याल लिखें, मुल्क बे सहर व शाम का मरकज़ी ख़याल लिखें। उम्मीद ये है कि 2 तो इक़्तिबास आएंगे, एक जो है गैर दरसी जो आपकी किताब में नहीं है, और एक गैर दरसी शेरी जो आपकी किताब में नहीं है, नज़म वाला इक़्तिबास। यानी अनसीन पैसेजेस 2 आने वाले हैं, एक नसर से और एक नज़म से। इसी तरह 2 दरसी, एक दोनों आपकी किताबों से, एक जो है नसरी यानी नसर आप समझते हैं, दूसरा शेरी यानी कोई नज़म का टुकड़ा हो सकता है या गज़ल का टुकड़ा हो सकता है। तो मेरा ख़्याल है 20 नंबर तो इसमें चले जाएंगे इक़्तिबास के अंदर, और फिर उसके बाद 2-2 नंबर के कुछ सवाल आएंगे, कुछ 3 नंबर के हो सकता है, कुछ 4 नंबर के, और एक आध सवाल, 2 सवाल 5 नंबर के हो सकते हैं। इस वीडियो में हम तरक्की पसंद तहरीक और फोर्ट विलियम की कॉलेज की अदबी खिदमात को तेज़ी से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आराम से समझाते हुए अलग से वीडियोज़ हैं। देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज पर सवाल दोनों तरह से आ सकता है। सवाल है फोर्ट विलियम कॉलेज पर एक नोट लिखें, या फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात लिखें, या फोर्ट विलियम कॉलेज के मकासद लिखें, कुछ भी आ जाए, जवाब पूरा का पूरा यही लिखना है। ध्यान दें, जनाब वेलेज़ली, उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे, वेलेज़ली थे, उनके हुक्म से फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम 4 मई 1800 को कलकत्ता के अंदर हुआ। ये बात तो याद रखनी ही है। देखिए, मैं आपको मोटे तौर पर समझा दूँ कि कॉलेज क्यों कायम किया गया था। इस कॉलेज के क़याम के जो असल मकासद थे वो सियासी थे। उसमें अंग्रेज़ अपना फ़ायदा देख रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तान पर तिजारत के साथ साथ उनका इरादा हो गया था कि हुकूमत भी करनी है। तो हुकूमती कामकाज को आसान बनाने के लिए उनको अफसरों की, मुलाजिमीन की ज़रूरत थी जो आवाम और सरकार के बीच ताल्लुक़ कायम करेंगे। जैसे आज भी सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑफिसर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के काम अंजाम देते हैं, ज़मीन के ऊपर गवर्नमेंट के सरकारी कामों को वो कर रहे होते हैं, कानून को लागू कर रहे होते हैं। तो
ضروری ہو جاتا ہے کہ جو انگریز افسران تھے اس وقت وہ ہندوستانی تہذیب سے، ہندوستانی زبانوں سے واقف ہوں، انہیں جانتے ہوں، یہاں کے لوگوں کی رسومات، یہاں کے لوگوں کی تہذیب، یہاں کے لوگوں کی زبان، خاص طور پر ہندوستانی زبان یعنی اردو زبان اس وقت جو چلن میں تھی، بول چال میں تھی، جیسے آج ہم ہندوستانی زبان سے اس زبان کو جانتے ہیں جس میں ہندی اور اردو کے الفاظ جو ہے وہ خلط ملط ہوتے ہیں، ملے جلے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس وقت ہندوستانی سے مراد اردو ہی لی جاتی تھی عام طور پر۔ تو اس قیام کے مقاصد، اس کو قائم کرنے کے مقاصد کیا تھے؟ سیاسی تھے۔ انگریز اپنا فائدہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے ذریعے سے ہم انگریز افسران کو ہندوستانی تہذیب، ہندوستانی زبانوں کی تعلیم ہندوستان کے اندر ہی دیں گے۔ ہاں، تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کالج کا جو ہے وہ قیام کا مقصد کوئی اردو ادب کی خدمت کرنا نہیں تھا، لیکن پھر بھی لاشعوری طور پر نہ چاہتے ہوئے اس کے ذریعے سے اردو ادب کی بہت زیادہ خدمات انجام دے دی گئیں۔ وہ کیا ہے اس میں دیکھیے، سب سے پہلا پوائنٹ ہے، آپ پوائنٹ میں لکھیے گا، جدید اردو نثر کی بنیاد۔ جدید کہتے ہیں ماڈرن کو، نئے کو۔ ہوا کیا، دیکھیے کسی کو آپ نئی زبان، اس کے لیے نئی زبان ہے وہ سکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جن کتابوں کی ضرورت ہے وہ عام کتابوں سے الگ کتاب ہوگی۔ معاملہ یہ تھا کہ اس وقت اردو زبان کی عام بول چال کی زبان میں، جو زبان واقعی دہلی اور اس کے آس پاس اور ہندوستان کے زیادہ تر حصوں میں بولی جاتی تھی، اس زبان کی بول چال کی زبان جو ہوتی ہے اس میں کوئی معیاری کتاب، اچھی کتابیں نہیں تھیں۔ تو اس کے لیے ضرورت پڑی، جگہ جگہ سے پورے ہندوستان سے رائٹرز کو، مصنفین کو دعوت دی گئی، وہ کلکتہ آئے اور ان کے ذریعے سے درسی کتابیں تیار کی گئیں۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے فورٹ ولیم کالج کی کہ اس کے ذریعے سے اردو میں جدید اردو نثر کی بنیاد پڑ گئی، یعنی ایسا طریقہ بیان کا، ایسا طریقہ جو سادہ ہے، جس میں سلاست ہے، روانی ہے، جو عربی فارسی کے مشکل الفاظ سے پاک تھا، جو دہلی کی بول چال کی زبان، اردو کی جو عام بول چال جسے لوگ بولا کرتے تھے جس انداز سے، اس میں تھا۔ آپ اس کو پڑھ لیں اور یاد کر لیں۔ دوسرا ہے اردو ٹائپ کا پہلا چھاپا خانہ۔ اس وقت تک کتابیں قلمی نسخے تھے، ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے تھے۔ اب اندازہ لگائیں ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخہ کتنی دیر میں تیار ہوگا اور کتنی بڑی تعداد میں یہ مہیا ہو پائے گا۔ تو اسی لیے ضرورت پڑی اور کہ اردو ٹائپ پہلے اس کی نشو و نما کی گئی، یعنی کمپیوٹر کے ذریعے سے ٹائپ کا جو ہے وہ پورا ایک نظام قائم کیا گیا، اور پھر پرنٹنگ مشینز لگائی گئیں، چھاپا خانہ کھولا گیا جہاں پر بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں ان کتابوں کو جو ہے ٹائپ کرا کر تیار کیا گیا۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ کتابیں جو ابھی تک عام لوگوں تک مہیا نہیں ہو پاتی تھیں، چونکہ قلمی نسخے مہنگے بھی اور کم تعداد میں ہوا کرتے تھے، عوام کا بڑا حصہ اس سے محروم رہتا تھا، وہ کمی اس کی وجہ سے پوری ہو گئی۔ ایک اہم پوائنٹ تیسرا یہ ہے، یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ کالج نے قصے کہانیوں کی جو کتابیں تیار کی گئیں وہ صرف ایک یا دو موضوعات پر نہیں تھیں، بلکہ وہ ڈائیورس الگ الگ موضوعات پر کتابیں تیار کی گئیں۔ بہت بڑی خدمت تھی یہ۔ قصے کہانیوں کی کتابوں کے علاوہ جو دوسرے مفید، فائدہ مند اور دلچسپ موضوع ہیں ان پر بھی کالج میں کتابیں تیار کی گئیں، ان پر بھی توجہ دی گئی۔ مثلاً قواعد ہے، گرامر ہے، لغت ہے، ڈکشنری، تاریخ یعنی ہسٹری، تذکرہ، مذہب، اخلاق وغیرہ پر جو ہے وہ کثیر تعداد میں ضروری کتابیں تیار کرائی گئیں۔ اب آگے اہم مصنفین، اس کالج سے جڑے ہوئے اہم رائٹرز اور انہوں نے جو کتابیں لکھیں ان میں دو تین چیزیں آپ یاد کر لیں گے تو اچھا ہوگا۔ اس میں پہلے مصنف جان گلکرسٹ ہیں جو ہندوستانی شعبے کے یعنی اردو کے شعبے کے صدر تھے۔ انہوں نے ہندوستانی لغت جو سب سے اہم کتابیں ڈکشنری کی وہ تیار کی۔ اس کے علاوہ میر امن ہے اور ان کی تصنیف باغ و بہار بہت اہم ہے۔ حیدر بخش حیدری نے بہت زیادہ کتابیں تیار کی، اس میں طوطا کہانی اور قصہ حاتم طائی اہم ہے۔ دیکھیے ایک بات اور اہم بتا دوں، یہ جو زیادہ تر کتابیں ہیں دوسری زبانوں سے اردو کی عام بول چال کی زبان میں ترجمہ کی گئی کتابیں ہیں۔ باغ و بہار میر امن کی خود کی لکھی ہوئی کتاب، اس انداز سے نہیں ہے کہ اس کا قصہ انہوں نے خود پیدا کیا، نہیں، بلکہ فارسی کی ایک داستان سے اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ تو اس سے اردو زبان کے ادب کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہو گیا اس کالج کے نتیجے میں۔ یہ فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات ہیں، انہیں آپ اچھے سے یاد کر لیں۔ ممکن ہے کہ 3-4 نمبر میں سوال پوچھا جائے گا۔ آگے ترقی پسند تحریک تیزی سے دیکھ لیتے ہیں۔ 1917 میں جب رشیا میں روس کے اندر زار کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور عوام نے، مزدوروں نے لینن کی قیادت میں حکومت کا تختہ پلٹ کر دیا، تو دنیا بھر میں یہ پیغام گیا کہ بھئی یہ طاقتور حکومتیں اتنی بھی طاقتور نہیں ہے کہ ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے انہیں پلٹا نہ جا سکے، انہیں گرایا نہ جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر ہٹلر کا ظلم و ستم شروع ہو گیا دوسری عالمی جنگ کے آس پاس۔ تو دنیا بھر کے جو ادیب تھے، جو رائٹرز تھے، جو کہ عام لوگوں سے زیادہ حساس اور چیزوں پر نظر رکھنے والے، گہری نظر رکھنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے سوچا
تو ادیبوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اب مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے، یعنی اس ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے کے لیے طرح طرح اس وقت جو ہے یہ ترقی پسند تحریک کا جو قیام ہے وہ 1936 میں ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ 1947 میں ہندوستان آزاد ہوتا ہے، اور پھر آس پاس کے کئی سارے ممالک ہیں جو اس کے آس پاس آزاد ہوئے ہیں انگریزوں کے ظلم و ستم سے، اور جو ظالم طاقتیں اس پر اس وقت ظالمانہ حکومتیں کر رہی تھیں، ناجائز قبضہ جمائے ہوئے بیٹھی تھیں اور لوٹ خسوٹ کا معاملہ چل رہا تھا۔ تو اس میں ادیبوں نے یہ سوچا کہ ہم ادب لکھتے ہیں، شاعری لکھتے ہیں، افسانے لکھتے ہیں، ناول لکھتے ہیں، ڈرامے لکھتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں جو ہم لکھ رہے ہیں اس میں ہم عوام کی غریبی، عوام کی ظلم و ستم کی داستانیں، عوام پر ہونے والی، عوام پر گزرنے والی تکلیف کا ذکر کیوں نہ کریں، ہم عوام کو، عام لوگوں کو کیوں نہ جگائیں ظالم حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو جانے کے لیے، کہ وہ کھڑے ہو جائیں، اپنے حقوق کو پہچانیں اور انصاف حاصل کریں۔ تو یہ مقصد تھا ترقی پسند تحریک آندولن کو کہتے ہیں، جب کئی سارے رائٹرز الگ الگ زبانوں کے اس سوچ کے ساتھ جڑ گئے تو یہ ترقی پسند تحریک کہلائی۔ ترقی چاہنے والے لوگ جو سسٹم کو بدلنا چاہتے تھے، جو ظلم و ستم کا خاتمہ چاہتے تھے، شروعات میں ان کا مقصد تو یہی تھا، بعد میں آ کے اس میں جو بھی خامیاں ہوئیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اسی کڑی میں ہوا کیا کہ لندن میں ہندوستانی نوجوان جو وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس میں سجاد ظہیر ہیں جو اردو ادب سے تعلق ہے، ملک راج آنند جنہوں نے انگریزی میں کتابیں لکھی ہیں، جیوتی گھوش جو غالباً بنگالی میں لکھتے ہوں گے اور انگلش میں بھی لکھا ہوگا، یہ وغیرہ، ان لوگوں نے ایک انجمن، ایک سوسائٹی قائم کی جسے انجمن ترقی پسند مصنفین کہا گیا۔ انہوں نے طے کیا کہ ہم ہندوستان جانے کے بعد ادیبوں کے ساتھ مشورہ کریں گے، ان کے ساتھ گفتگو کریں گے، رائٹرز سے ملیں گے پورے ملک کے اندر، اور انہیں اپنا مقصد بتائیں گے اور انہیں اپنے مقصد کے لیے اپنے ساتھ لیں گے۔ 1936 میں اسی کڑی میں ہوا کیا، پریم چند کی صدارت میں پریم چند کو صدر بنایا گیا۔ اس وقت کے پریم چند بہت بڑے ناول نگار تھے اور اپنے ناولوں میں کسانوں کا، مزدوروں کا، غریبوں کا، گاؤں دیہات کا ذکر برابر کر رہے تھے، انگریزوں کو ظلم و ستم کو برابر اپنی ناولوں میں، اپنی افسانوں میں ان کا ذکر کر رہے تھے۔ تو جب الگ الگ ادیبوں کے لیے جلسہ قائم کیا گیا، تمام ہندوستان کے بڑے بڑے ادیبوں کو، رائٹرز کو اس میں بلایا گیا، اس کے صدر پریم چند تھے، انہوں نے وہاں خطبہ دیا، تقریر کی، اور بھی ادیبوں نے تقریر کی۔ اس سے کل ہند کانفرنس ہوئی لکھنؤ کے اندر، آل انڈیا کانفرنس، جس کے ذریعے ادب میں بڑی تبدیلی لانے کی باتیں طے ہوئیں۔ اس تحریک کے کیا مقصد، آبجیکٹیوز، مقاصد کیا تھے؟ مزدوروں اور کسانوں کے مسائل، ان کی تکلیفیں، ان پر ہونے والا ظلم و ستم، اس کو ادب کا موضوع بنانا، ادب میں پیش کرنا، یعنی ادب کا ٹاپک بنانا۔ ادب کے اندر ابھی تک مالداروں کی، رئیسوں کی، بادشاہوں کی، شہزادوں کی، شہزادیوں کی باتیں ہو رہی تھیں، خیالی پلاؤ پکائے جا رہے تھے زیادہ تر، اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ ہندوستان کی آزادی میں، ہندوستان کی آزادی کی جو لڑائی ہے اس میں ادیب بھی حصہ لیں، اور ادیب کیسے حصہ لے گا؟ اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنی کہانی، ناول، افسانوں، اشعار کے ذریعے سے، سلوگنز، نعروں کے ذریعے سے، سامراج اور سرمایہ داری کے خلاف، پونجی واد کے خلاف بغاوت، اور دولت کو برابر تقسیم کیا جائے۔ ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ مزدوروں کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، دولت کو برابر تقسیم کیا جائے، دولت کے جو ذرائع ہیں، جو جن کے ذریعے سے دولت حاصل ہوتی ہے، ان پر سب کا حق ہونا چاہیے۔ ترقی پسند ادب کے اصول کیا تھے؟ مقاصد میں نے آپ کو 3 بتا دیے، اس کو آپ تھوڑا اور ڈیٹیل میں لکھیں، میں نے آپ کو سمجھایا، ان باتوں کو جوڑیں گے۔ ان کے اصول یہ تھے، پہلا اصول یہ تھا ان کا کہ ادب جو ہے وہ سماج کے لیے ہے، سماج میں پیدا ہوتا ہے، عوام کے لیے، ادب عوام کے لیے ہے، تو اس میں عوام کے مسائل بیان کیے جانے چاہیے۔ ایک ادیب سماج کے بغیر ادب کو جو ہے وہ ادب کی تخلیق نہیں کر سکتا، ادب پیدا نہیں کر سکتا، وہ خود سماج کا حصہ ہے، تو سماج کے مسائل سے وہ آنکھیں بند نہیں کر سکتا، تو ادب عوام کے لیے۔ دوسرا اصول، ادیب جو ہے وہ جانبدار ہے، ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف مظلوم ہے، اگر آپ کسی کی بھی طرف کھڑے نہیں ہیں تو آپ غیر جانبدار ہیں، اگر آپ مظلوم کی سائڈ لے رہے ہیں یا ظالم کی لے رہے ہیں تو آپ جانبدار ہیں، جانبدار۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ترقی پسندوں کے اصول یہ تھا کہ ادیب کو جانبدار بننا ہوگا، اسے ظالم اور مظلوم میں سے ایک کو، اور ظاہر ہے مظلوم کو چننا ہوگا اور اس کے انصاف کی آواز بلند کرنی ہوگی۔ اب یہ معاشرے میں ہو رہے ظلم و ستم کے خلاف کو دیکھ کر آنکھیں بند نہیں کر سکتا، ادیب اب اپنی خیالی دنیا میں نہیں رہ سکتا، اس کو حقیقت سے آنکھیں ملانی ہوں گی، اور آنکھیں ملا کر لوگوں کے مسائل کو قلم کے ذریعے اٹھانا ہوگا، انہیں بیدار کرنا ہوگا اور ظالم کو للکارنا ہوگا۔ یعنی ادیب کمزور مظلوم لوگوں کی حمایت میں قلم اٹھائیں گے، ان کی طرفداری کریں گے، ان کی حمایت لیں گے، ان کے مسائل کو بیان کریں گے، اور اتنا ہی نہیں، جو بیان کرنے کا انداز ہوگا وہ زیادہ اہم ہے۔ بات کو دھیان سے سنیں، ایک تو یہ کہ انداز بیان، یعنی جو زبان کا استعمال ہوگا وہ سیدھا سادہ ہوگا تاکہ عوام کو بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ اردو نثر جو ہوگی بیان کرنے کا انداز وہ سیدھا سادہ ہوگا جو عوام کو سمجھ میں آئے، اور ان کے نزدیک پیغام زیادہ اہم ہے،
پیغام کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے یہ زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ کیسے بیان کیا جا رہا ہے، یعنی لفظ سے زیادہ معنی کی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ خلاصہ کیا ہے اس کا؟ آخر میں خلاصہ ضرور لکھیں، اس سے آپ کا جواب ایک مکمل شکل اختیار کر لے گا، ایگزامینر کو لگے گا کہ ہاں اس کی جو ہے اس پر اچھی سمجھ ہے۔ اس تحریک نے اردو ادب کے دامن کو بڑا کیا، پھیلایا، اس میں طرح طرح کے موضوعات، کسانوں کا بیان، گاؤں دیہات کا بیان، حقیقی زندگی کے لوگوں کے مسائل جو ابھی تک ادب میں اتنے زیادہ بیان نہیں ہو رہے تھے، افسانوں میں، ناولوں میں، ڈراموں میں، جو ہے شاعری کے اندر لوگوں کے مسائل، غریب، کمزور، مظلوم، مزدور، ان لوگوں کے محنت کش عوام، ان لوگوں کے مسائل اور حقیقی زندگی، کھیت کھلیان کا ذکر، فصلوں کا ذکر ہے نا، یہ سب آنے لگا۔ شہر کے مسائل، خواب و خیال کی دنیا سے نکال کر اسے حقیقت سے روبرو کرایا۔ غریب، کمزور اور کسان کی آواز کو ادب میں جگہ دی گئی جو اب تک نہیں دی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آیا؟ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ باقی کی 2 چیزیں کریں گے۔